یہ भारत में क्या हो रहा है? क्या भारत औरतों के लिए भी महफूज मुल्क नहीं है? क्या भारत जिनसी जनूनियों की आमाजगाह बन चुका है? भारतीय रियासत उड़ीसा में सिर्फ 10 दिनों में गैंग रेप के 5 वाकयात हो चुके हैं। क्या हर दूसरे दिन पेश आने वाले गैंग रेप के इन वाकयात में नामालूम अजियत पसंदों का कोई एक गिरोह मुलविस है या कई गिरोह इस तरह की वारदातें कर रहे हैं? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। नाजरीन, भारत पाकिस्तान के हवाले से तो बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी करता है। कभी किसी मामले में इल्ज़ाम तराशी तो कभी किसी मामले में इल्ज़ाम तराशी, लेकिन भारत की अपनी सूरत हाल इंतहाई काबिल तरस है। यानी आप ये देखिए कि भारत में औरतों के ख़िलाफ़ जुराइम रवा रखना एक आम सी बात समझी जाती है। भारत के अंदर औरतों के ख़िलाफ़ जारी जुराइम में चौथे नंबर पर आता है और इतनी बुरी सूरत हाल है कि आपको क्या बताएं। इस वक्त जो पिछले चंद दिनों से जो सूरत हाल भारतीय रियासत उड़ीसा में बनी हुई है वो इंतहाई तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान उड़ीसा के अंदर 5 गैंग वाक़यात पेश आ चुके हैं और अभी तक ये अंदाज़ा नहीं है कि गैंग रेप के इन वाक़यात के अंदर कोई अजियत पसंदों का एक गिरोह मुलविस है या मुख्तलिफ गिरोह ये वारदातें कर रहे हैं। जो लास्ट और लेटेस्ट वाक़या हुआ है उसमें एक खातून मंदिर से वापस घर को जा रही थी जब उसको गैंग रेप किया गया। पुलिस के मुताबिक 25 जून को एक नौजवान खातून के साथ मुबैना तौर पर इज्तमाई इस्मत दरी की वारदात की गई और जैसा कि मैं बता रहा था कि जो है वो भारत में ख़वातीन के ख़िलाफ़ चौथा सबसे आम जुर्म है। हिंदुस्तान को उन ममालिक में से एक के तौर पर नुमाया किया गया है जहां इस्मत दरी की फ़ीकस शरह सबसे ज़्यादा बताई जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की 2021 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक भारत भर में इस्मत दरी के 31,677 मुकदमा दर्ज हुए। यानी हम ये कह सकते हैं कि औसतन भारत में रोज़ाना औरतों के साथ जो केसेस हैं वो 86 मुकदमा दर्ज होते हैं। अच्छा, 2020 में इन मुकदमात की तादाद 28,046 थी, जबकि 2019 में जो केस भारत भर में दर्ज हुए उनकी तादाद 32,033 थी। इस तरह यानी आप ये समझ सकते हैं कि हर बरस केसेस में जो भारत में पेश आते हैं उनमें मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। अच्छा, अब इसमें जो सूरत हाल है वो ये है कि 89% यानी 89% जो वाक़यात हैं उनके अंदर जो ज़्यादती का इर्तकाब करने वाले अफराद थे वो मुतासिरा ख़वातीन के या बच्चियों के जानने वाले थे, लेकिन 11% अफराद ऐसे थे जिनको आप जिनसी जनूनी कह सकते हैं या बाकायदा अजियत पसंदों के गिरोह कह सकते हैं। और मुतासिरीन का हिस्सा जो नाबालिगों पर मुश्तमिल है और या जिनको आप 18 साल से कम कहते हैं, उनकी तादाद इन मुतासिरीन में 10% बताई जाती है। उड़ीसा में 10 दिनों की मुद्दत में के गैंग के 5 अलग अलग वाक़यात की एक सीरीज़ की इत्तला मिली है। ताज़ा तरीन वाक़या मयूरभंज ज़िला के करंजई इलाक़े में पेश आया है। पुलिस के मुताबिक एक नौजवान खातून को 25 जून को मकामी मंदिर से घर लौटते हुए मुबैना तौर पर इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। इब्तदाई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 3 अफराद ने इस खातून को रोका और उसे करीबी जंगल में ले गए और उस पर हमला किया। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार करने का दावा किया है जिसकी शनाख्त बकाश पात्रा के नाम से मलियारपाड़ा गांव से की गई है और 2 जो दीगर मुल्जिमान हैं उनकी तलाश अभी तक जारी है। ये मामला जो पेश आया है ये लेटेस्ट है जो जून के वस्त से लेकर अब तक के 4 दीगर संगीन वाक़यात के बाद है। पहला जो वाक़या है वो गोपालपुर बीच में गंजाम ज़िला है, वहाँ पेश आया 17 जून को। गोपालपुर साहिल के करीब एक खातून की इज्तमाई इस्मत दरी के मामले में पुलिस ने 10 अफराद को गिरफ़्तार किया है। अच्छा, अब सूरत हाल ये हुई कि ये खातून और ये मर्द साहिल समंदर पर फिर रहे थे जब ये 10 अफराद का गैंग उन पर हमलावर हुआ। मुल्जिमान ने जो खातून का जो दोस्त था उसको घसीट कर साइड पे किया, उसको बांध दिया और फिर इन तमाम मर्दों ने एक खातून के साथ बारी बारी ज़्यादती की और पुलिस के मुताबिक ये है कि ये तमाम 10 मुश्तबा अफराद हिरासत में ले लिए गए हैं और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया जा रहा है। दूसरा जो वाक़या है वो टेंटला पाशी गाँव केवनझार ज़िला में पेश आया है। ये 18 जून को पेश आया वाक़या। एक 17 साला लड़की की लाश
اس کے گھر کے قریب دھان کے کھیت میں درخت سے لٹکی ہوئی ملی۔ خاندان والوں نے بتایا کہ وہ گزشتہ شام لاپتہ ہو گئی تھی۔ پولیس نے لاش پر زخموں کے نشانات کی تصدیق کی اور پوسٹ مارٹم کے لیے اس کو بھجوایا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ اب تفتیش تو اس مقدمے کی جاری ہے، جبکہ خاندان کا الزام ہے کہ اس لڑکی کی موت سے قبل اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی اور اس مقدمے کو پایۂ تحقیق تک پہنچایا جائے۔ ابھی حالات کی جانچ کر رہی ہے پولیس، وہاں پہ بھی اسی طرح ہی ہے، کچھ مقدمات میں ملزمان گرفتار ہو جاتے ہیں اور کچھ ملزمان جو ہے ان کا برس ہا برس بلکہ اشروں تک بھی پتہ نہیں چلتا۔ اچھا، باری پاڑا جو ہے وہ ایک اور علاقہ ہے۔ باری پاڑا ایک علاقہ ہے ضلع میور بھنج کا۔ 19 جون کو یہاں پہ پھر ایک سملر واقعہ پیش آیا۔ 31 سالہ خاتون تھی، اس کے شوہر نے باری پاڑا صدر پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ اس نے الزام لگایا کہ خاندان کے جاننے والے 4 افراد ان کے گھر میں داخل ہوئے جب وہ اور خاندان کے دیگر افراد باہر تھے، اور انہوں نے اس کی بیوی کے ساتھ گینگ کیا۔ پولیس نے شکایت کی بنیاد پر مقدمہ تو درج کر لیا ہے اور الزامات کی تحقیق جاری ہے، لیکن ابھی تک ملزمان کو حراست میں نہیں لیا گیا ہے۔ مقامی دباؤ وہاں پہ بھی کام کرتے ہیں اور کو ایک بالکل عام واقعہ تصور کیا جاتا ہے اور اس کو اتنی دلچسپی سے نہیں لیا جاتا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 4تھے نمبر پہ آتا ہے عورتوں کے خلاف کرائم میں جو ریپ ہے۔ اچھا، پھر برہما پور کے اندر گنجم ضلع ہے۔ 25 جون کو یہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک 17 سالہ لڑکی نے الزام لگایا ہے کہ 25 جون کو ایک کلینک کے مالک نے اس کی عصمت دری کی تھی۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ ملزم نے خاندان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ لڑکی کو BSc نرسنگ کی تعلیم حاصل کرنے میں مدد کرے گا اور مفت رہائش فراہم کرے گا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔ پولیس کا موقف اسی طرح ہی ہے ہمارے ساؤتھ ایشیا کے اندر، وہ چاہے پاکستان ہو چاہے ہندوستان ہو، کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔ لیکن بھارت کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے۔ جو میں نے واقعات آپ کو بتائے، گنجام ہے، کیونجھر ہے اور میور بھنج کے علاقے ہیں، یہ اضلاع ہیں باقاعدہ، اور اتنے کم وقت کے اندر 5 واقعات کا رپورٹ ہونا، 10 دن کے اندر 5 واقعات کا رپورٹ ہونا، یہ بتاتا ہے کہ اڑیسہ کے اندر خواتین کے خلاف جرائم جو ہو رہے ہیں اس کے بارے میں نہ تو احتیاطی تدابیر کے بارے میں معلومات عوام کو فراہم کی جاتی ہیں اور نہ ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں میں ان واقعات کے بارے میں کوئی مؤثر قسم کا رد عمل پایا جاتا ہے۔ اس لیے عوام کے اندر شدید قسم کی تشویش پیدا ہوئی ہے اور کئی طرح کے سوالات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ انتہائی افسوس اور شرم کی بات ہے، یعنی عورتوں پر حملہ آور ہونا یہ انسانیت کو زیب ہی نہیں دیتا۔ لیکن بھارت میں اس طرح کی صورتحال کیوں ہے؟ اور اڑیسہ میں یہ 10 دن کے اندر 5 گینگ ریپ کے واقعات اور جس طرح سے خواتین کے خلاف جرائم میں مسلسل بھارت بھر میں اضافہ ہو رہا ہے اور اڑیسہ میں یہ جو ٹرینڈ دیکھنے میں آیا ہے، یہ انتہائی تشویشناک ہے۔ مودی جی کی حکومت کو آئے ابھی 1 سال گزرا ہے اور یہ بڑے ہی شرم کی بات ہے کہ اتنے بڑے واقعات کے بعد بھی حکومت جو ہے ان کی جانب سے کوئی اس طرح کا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے جس سے ہمیں کو پتہ چلے کہ ان کے اندر بڑی کوئی تشویش اور بڑا کوئی دکھ پایا جاتا ہو، اور نہ ہی کوئی سخت کارروائی کی گئی ہے۔ کٹک ایک علاقہ ہے، وہاں سے کانگریس کی MLA ہیں صوفیہ فردوس، انہوں نے وہاں کے مقامی NDTV کو بتایا ہے کہ ریاست میں امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے، کسی کا خوف نہیں ہے کسی کو، چاہے وہ محکمہ پولیس ہو یا محکمہ قانون، کسی کے ذہن میں کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ وہ ایسا جرم کرنے کے قابل ہیں، اور ہماری حکومت ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکی۔ اگر ہم کارروائی نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کو کیا دکھائیں گے؟ لوگوں کے ذہنوں میں خوف کیوں ہوگا؟ تو یہ سوالات کیے ہیں وہاں کی MLA نے، اور MLA بھی وہاں کی خاتون ہیں، اور یعنی اس کا مطلب ہے کہ حکمرانوں کے اندر بھارت کے عورتوں کی حرمت کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی احساس نہیں پایا جاتا۔ مودی جی، آپ تو خود برہمچاری ہیں اور آپ کو تو چاہیے کہ آپ تو مجرد زندگی گزار رہے ہیں، لیکن عورتوں کی حرمت کا بھی تو خیال کیجئے۔ اڑیسہ پولیس نے گوپال پور اور کرنجئی کیسز میں گرفتاریوں کی تصدیق کر دی ہے اور تمام واقعات کی تحقیقات جاری ہیں۔ ناظرین، اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ سارا پیسہ پاکستان دشمنی پہ لگا دیں گے، اسلحہ خریدنے پہ لگا دیں گے، بندوقیں، توپیں، جہاز اور بحری جہاز جنگی خریدنے پہ لگا دیں گے، تو پھر اپنے معاشرے کی تعلیم کیسے کریں گے، ان کی تربیت کیسے کریں گے، ان کے اخلاق کو بہتر کیسے بنائیں گے؟ اس طرف تو پھر توجہ ہی نہیں جائے گی۔ اور پھر دوسری بات جو سب سے اہم ہے کہ بالی ووڈ کے اندر جو فلمیں بن رہی ہیں اس کا معیار بہت زیادہ گر گیا ہے۔
لوگ جو ہیں وہاں پہ بہت زیادہ سنیما گورز ہیں، سنیما کو دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ فلم جو ہے وہ انسان کی جو اخلاقی تربیت ہے اس میں بھی ایک حصہ ڈالتی ہے، اس کے اخلاقی اثرات کو بہتر بناتی ہے یا برا کرتی ہے۔ اگر برا دکھائیں گے تو ظاہر ہے کہ انسان کا ذہن ہے اس میں جو تصویر چھپے گی پھر اسی کے حساب سے وہ کرے گا، اور اگر آپ اچھا دکھائیں گے، اچھے اخلاقی اسباق اس میں سے نکالیں گے تو ظاہر ہے کہ انسان جو ہیں وہ پھر اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بالی ووڈ سارے کا سارا جو ہے وہ سیکس اورینٹڈ ہو چکا ہے، اور ایسی چیز اس میں دکھائی جاتی ہے، ایسی چیز اس میں دکھائی جاتی ہے، اور بہت زیادہ سینسیشنلائز کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ اتنا کرائم کے بارے میں اگر آپ سینسیٹائز نہیں ہوں گے اور کرائم کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کریں گے اور کرمنلز کو آپ ہیرو بنا کے دکھائیں گے، اور کے واقعات ٹیلی ویژنس کے اوپر اگر آپ دکھا رہے ہوں گے تو اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ پھر معاشرہ کس طرح سے ری ایکٹ کرے گا؟ یعنی دلی جو ہے، جو کیپٹل ہے انڈیا کا، اس کو کیپٹل کہا جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ، بسوں سے عورتوں کو اتار کے لے جایا جاتا ہے اور پبلک بھی نہیں بولتی ہے۔ یعنی اوورآل جو اخلاق عامہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ سخت قسم کے خراب ہو چکے ہیں۔ تو ہندوستان کی حکومت کو دراصل یہ چاہیے کہ وہ پاکستان کی نفرت کو چھوڑے اور اپنے معاشرے کی ترتیب کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس طرح کے واقعات سے معاشرے کے اندر بہت زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح سے کب تک چلے گا؟ کس طرح سے؟ یعنی آپ اگر عورتیں مائیں ہیں، عورتیں بہنیں ہیں، اور کسی کی بیوی ہے کوئی عورت، آپ اس کی عزت پہ کیسے حملہ آور ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ذہنی جنونی کا اور جنسی جنونی کا اور پریشان حال شخص کا جو کہ نفسیاتی طور پر تباہ ہوتا ہے نا، یہ اس کی کرتوت ہوتی ہے۔ اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اگر ان کا رد عمل مؤثر، مناسب اور بر وقت نہ ہو تو اس سے پھر معاملات اور زیادہ خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہندوستان کو دراصل تو یہی چاہیے کہ وہ پاکستان کی دشمنی کو ترک کرے اور اپنے معاشرے کو اپ لفٹ کرنے کے لیے کوئی کام کرے۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے کہ بھارت میں اتنے زیادہ گینگ کیوں ہوتے ہیں اور ریپ کیوں ہوتے ہیں؟ دنیا بھر میں ہوتے ہیں لیکن بھارت میں یہ اس طرح اتنا زیادہ کیوں ہے؟ اور چوتھے نمبر کے اوپر کا جرم آتا ہے عورتوں کے خلاف بھارت میں، ایسا کیوں ہے؟ کیا اس کے پیچھے جو بالی ووڈ کی جو ننگی اور گندی فلمیں ہیں اس کی وجہ سے جو ذہن سازی ہوتی ہے اس کا کوئی کردار ہے، یا اوورآل جو وہاں پہ جاہلیت ہے اور بے روزگاری ہے اور غربت ہے اور وہ مل جل کے جو ایک کرائم کی نرسری بن جاتی ہے اس کی یہ وجہ ہے؟ تو اس بارے میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔